अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सियासत पे गहरी नज़र रखने वाले मुबस्सिरीन कुछ पेशन गोइयाँ करते नजर आ रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि जो लोग खुद को मंजूर नज़र समझ रहे थे अब वो ज़ेर अताब आने वाले हैं। मतलब ये कि जो ख्याल सोचे जा रहे थे वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, मंजर-ए-आम तब्दील होने जा रहा है। और वो जो कभी ज़ेर अताब हुआ करते थे शायद वो अब पसंदीदा होना शुरू हो चुके हुए हैं। अगर इस तमाम तर सिनेरियो को देखा जाए तो अभी हालिया कुछ फैसले आए हैं, जिसमें तोशाखाना केस का जो फैसला सामने आया है तो उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया जाता है। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती है कि ये हुक्म भी आ जाता है कि बहुत जल्द जो है ये भी देखने को नजर आ सकता है कि इनको रिहा भी किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ एक और चीज नजर आती है और वो ये नजर आती है कि वो मफरूर लोग जो पहले मफरूर हो चुके हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। ना सिर्फ मंजर आम पर आ रहे हैं बल्कि अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। लेकिन अब की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी मुख्तलिफ नजर आ रही है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी पार्टी छोड़ने के लिए, लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो अपने सियासी हरीफों को ललकारने के लिए की जा रही है। अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि आया कि लोग जो मंजूर नजर हुआ करते थे क्या अब वो मंजूर नजर नहीं रहे, और वो जो ज़ेर अताब थे क्या वो कहीं मंजूर नजर बनने तो नहीं जा रहे। दूसरी जाने पर कभी कभी सियासत में ये देखने को मिला करता था कि पेशन गोइयां शेख रशीद साहब किया करते थे, लेकिन अब कुछ पेशन गोइयां मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि ईद के बाद तो दमादम मस्त कलंदर होगा। सियासी मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि जैसे पिछली हुकूमत को हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घर भेजने के लिए पीडीएम का वजूद मंजर आम पर आया था, इसी तरह से शायद कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ग्रैंड अलायंस करने जा रही है। क्या मौलाना फजल रहमान या महमूद खान अचिकज़ई, जिनके बारे में बानी तहरीक इंसाफ कई तरह के मुतनाज़ा बयानात भी दे चुके हैं, कोई ग्रैंड अलायंस कर सकते हैं? कोई ग्रैंड अलायंस होने जा रहा है? सियासी मंजरनामा क्या तब्दील हो रहा है? और क्या रावी जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई चैन लिखता हुआ नजर आता है या नहीं? अपने प्रोग्राम में मौजूद अपने तजज़ियाकारों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, मंजर आम कोई सियासी जो है अगर देखा जाए तो वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ देखा जाए तो गिरफ्तारियां हो रही थी, ज़ेर अताब नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो फैसले किए गए हैं अब वो फैसले वापस होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे तोशाखाना केस की अगर बात की जाए, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बेचैनी का शिकार है आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ैज़ा। देखिए, ये जो आप कह रही है ना मंजरनामा तब्दील हो रहा है, मुझे इस तरह तो मंजरनामा की कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। देखिए, अगर पीटीआई के लोग या तो उन्हें रिलीफ मिलता हुआ नज़र आता जी, या तो सनम जावेद और आलिया हमज़ा उनकी अगर ज़मानतें हुई थी जी, तो उनको मियाँ वाली ले जा के तो एक केस में इन्वॉल्व करके वहाँ पे रिमांड में जेल में ना रखा जाता। इसी तरह बाकी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर झूठे मुकदमात हैं, कम से कम उनका खात्मा किया जाता, क्योंकि हर मुकदमा जो है वो अदालत पे नहीं आप छोड़ सकते। जो तफ्तीशी जो हमारी एजेंसियाँ हैं जो तहकीकात करती हैं उन्हें अंदाज़ा हो जाता है तफ्तीश के अंदर कि कौन सा असली है और कौन सा जाली मुकदमा बनाया गया, और उनका ये पूरा इख्तियार होता है कि वो अपनी तहकीकात के दौरान तफ्तीश के दौरान बेगनाह को बेगनाह लिखें और गुनाहगार को गुनाहगार लिखें। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि पीटीआई के लिए कहीं पे भी कोई आसानियाँ पैदा हो रही हो। जहाँ तक बानी पीटीआई इमरान खान के मुकदमात का मामला है, जहाँ पे उनको सजाएँ हुई, जब ये 4 मुकदमात बिलखसूस जिनमें तोशाखाना, जिसमें अपना साइफर केस या एक इद्दत वाला केस, 4 मुकदमात में जो सजाएं दी गई थी, उन सजाओं के हवाले से जो कानूनी माहिरीन है वो पहले दिन से कह रहे हैं कि उन सजाओं में, उन ट्रायल के अंदर बहुत सारे कानूनी सुकम मौजूद हैं। जब वो हायर कोर्ट्स में जाएंगे वो केसेस, उसके ऊपर बहस होगी और वो केसेस जो है पानी के बुलबुले की तरह वो ख़त्म हो जाएंगे। और वो हम वो देख भी रहे हैं। आपने देखा है कि अभी एक केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर क्या उसका हुआ है, सजाएं मुअत्तल हो गई हैं और उसको फौरी तौर पे पहली पेशी में ही वो चीज़ें खुल के सामने आने। इसी तरह जो साइफर है उसका भी मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि साइफर का कुछ नहीं बनना। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं या सियासी मुकदमात कह सकते हैं। इसको आप सीरियस उस तरह के मुकदमात नहीं ले सकते। अगर ये वाकई उस किस्म के सीरियस मुकदमात होते हैं तो उसके अंदर चालान भी फिर उसी तरह मुरतब किए जाते हैं और मजबूत उसमें शहादतें और उसकी एविडेंसेस साथ मुंसलिक होती। लेकिन इसी तरह ये भी इस मुकदमे का भी वही हाल होता हुआ नजर आता है। जहाँ तक इद्दत का मामला है, वो एक ऐसा केस है जिसने पूरे हमारे सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, बल्कि सोशल फैब्रिक के ऊपर उसने असरअंदाज हुआ है। वो मुकदमा हर घर मुतासर हुआ है उस मुकदमे की फैसले की वजह से, और वो मुतनाज़ तरीन हम उसको कह सकते हैं।
تو لہٰذا ان کیسز میں کوئی ایسی جان نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو جیل میں رکھ لیں لمبے عرصے کے لیے. آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ان مقدمات سے جب سزائیں ختم ہوں گی, جو پیچھے 150-200 مقدمات کی ایک کیو ہے, ان مقدمات میں مزید گرفتاریاں ڈلنی شروع ہو جائیں گی. کیونکہ ہماری جوڈیشری کا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو آپ نے اب گرفتار نہیں کرنا. وہ پولیس کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, عدالتیں یہ حکم دیتے ہیں گرفتار نہیں کرنا, لیکن جیسے وہ عدالت سے باہر نکلتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقدمے میں اس کی گرفتاری ڈلی ہوتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں جوڈیشری کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا بھی. اس کے بعد جوڈیشری ہمیں بے بس نظر آتی ہے, جس کی ایک سب سے بہترین مثال چودھری پرویز لائی کا کیس تھا, جس میں جوڈیشری نے یہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا کہ آپ انہیں گھر تک چھوڑ کے آئیں گے پولیس کو. وہی پولیس نہر پہ کھڑی تھی اور انہیں گرفتار کر کے کسی اور مقدمے میں لے گئے. گھر تو چھوڑا ہی نا. یہ ہے ہمارے جوڈیشری کے اور انتظامیہ کے معاملات. اس چیز کو اگر دیکھیں تو پھر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے دونوں ایک ہی پیج پر ہیں. اس میں ہمارے ادارے بھی, ہمارے جوڈیشری بھی, کیونکہ اگر ان کا احکامات نہیں مانے گئے تو جوڈیشری کا کام ہے اس میں اپنے امپلیمنٹ کروانا, اپنے حکم کا عمل درآمد کروانا, لیکن وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. نوشاد صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس اگر دیکھی جائیں, کیا آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہیں ان کی مشکلات میں کمی آ جائے گی, نہیں آئے گی, اور بالخصوص وہ لوگ جو مفرور سمجھے جا رہے تھے اچانک سے ایک دم سے منظر عام پر آ رہے ہیں, لیکن اب نوعیت تبدیل ہو چکی ہے کہ پہلے پریس کانفرنس کی جاتی تھی اپنی پارٹی کو چھوڑنے کے لیے یا اپنے پارٹی کے چیئرمین کے خلاف بات کی جاتی تھی کہ ثانیہ 9 مئی میں کس طرح سے وہ ریلیٹ رہے ہیں, لیکن اب جو پریس کانفرنس سامنے آ رہی ہیں اس میں تو باقاعدہ اپنے سیاسی حریفوں کو للکار کر باتیں کی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتہ نہیں کیوں آج کل میں چوائس صاحب کے ساتھ نا مجھے کافی باتوں پہ نا اتفاق ہونا شروع ہوتا چلا جا رہا ہے کافی باتوں پہ. اچھا, یہ باتیں ہم روز کرتے ہیں, ہر پروگرام میں کرتے ہیں, لیکن آج چونکہ میں بہت خوش ہوں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر جو ہے نا وہ اپنے سامنے دیکھنے کو ملے. میرا بھی ایک خواب تھا کہ میں جب تھوڑا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی صاحب حیثیت کرے یا اس قابل بنائے تو میں ایک بڑا نا اور سسٹم بناؤں گا, ایک فارم ہاؤس بناؤں گا جس میں ہر طرح کا ایک آرگینک چیز ہوگی اور وہیں سے ساری چیزیں حاصل کریں گی. تو آج میں وہ فارم دیکھ کر آیا ہوں جس کی مجھے بڑی خوشی ہے. یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں وہاں جا رہا تھا وہ ایسی لوکیشن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں پہ اس نوعیت کا اور اس اتنا بڑا فارم ہو سکتا ہے. تو وہ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر کیسر صاحب, وہ ان کا آرگینک فارم انہوں نے ایک ڈیولپ کیا لاہور کا. بڑی دلچسپ اور بڑی پرلطف افطار ڈنر تھا وہاں پہ. دلچسپ اس لیے کہ میرے تو وہ خوابوں کی تعبیر بن کے سامنے آیا. بڑا زبردست انہوں نے وہاں پہ ایک سسٹم بنایا ہے, بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے. اور پرلطف اس لیے تھا کہ وہاں آپ کو ہر چیز آرگینک کھانے کو ملتی ہے, ہر چیز آپ کو آرگینک ملے گی. وہاں سے توڑ کر آپ باقاعدہ آپ مچھلی پکڑ کر, آپ مرغی پکڑ کر, آپ بکرا جو ہے وہ باقاعدہ پلا ہوا جو ہے وہاں سے لے کے تو بنوا سکتے ہیں چیزیں, یہ وہ لٹر پٹ. تو بڑی اچھی ایک ایکٹیویٹی, کمرشل اس طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت بڑی زبردست چیز تھی. تو میں نے سوچا میں بھی عمران خان صاحب کی طرح نہیں, یہ اچھی بات ہے. دیکھیں اگر آرگینک پہ کوئی کام کر رہا ہے, کیسر صاحب نے کیا, تو یہ بہت اچھا ہے, کیونکہ اب پوری دنیا آپ دیکھیں نا آرگینک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. تو یہ آنے والے اگر وہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو ہر شہر میں اس طرح کے وہ ماڈل میں سمجھتا ہوں بننے چاہیے. میں کہتا تھا کہ مجھے بھی اتفاق ہوا دیسی مرغی کھانے کا, دیسی گھی میں بنی ہوئی, اور 35 لاکھ نہیں لگایا میں نے بس وہ ابھی تو خیر انہوں نے ہمیں مدعو کیا تھا. سر آپ نے ہیلی کاپٹر نہیں منگوا لیے؟ ابھی ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ 60 روپے کے حساب سے بھی نہیں چلایا میں نے. یہ میں وہ بھی چلائیں گے ہم انشاءاللہ اپنے کوسچن کی طرف آنے والا. اچھا جی, اب آ جائیں اس بات کے اوپر. دیکھیے میں اگری کرتا ہوں چوئی صاحب سے کہ پہلی بات تو یہ منظر عام نہیں, یہ منظر خاص ہوتا ہے. یہ جو خواص سے متعلق ہوتا ہے نا, یہ منظر خاص ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. کچھ چیزوں میں آپ سمجھ لیں کہ یوں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا آپ کو ریلیف نظر آ رہا ہے. جو جہاں تک آپ نے بات کی, آپ نے جن کی طرف ریفر کیا ہے, جن کی ابھی رہائی ہوئی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اور وہ پریس کانفرنس پارٹی چھوڑنے سے متعلق نہیں تھی. دیکھیے اس کا مقصد ختم ہو چکا ہے نا, اب اس کی ضرورت نہیں رہی. پارٹی چھڑوانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جو طے ہونا تھا اسمبلیوں میں وہ طے ہو چکا. پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان کی بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان نے تو ابھی ووٹ دیا سینٹ کے اندر, اسی حکومتی اتحاد کو ووٹ دیا, پیپلز پارٹی کو اور ان کو. دیکھیے یہ چیزیں اس طرح سے طے نہیں ہوتی. اصل میں آپ جو بڑے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جب آپ ان کی طرف نظر رکھتے ہیں اور ان کو طے کر لیتے ہیں تو پھر یہ چھوٹی موٹی نٹیگریٹیز میں نہیں پڑتے, یہ اس کے اندر معاملات کو ہوتا ہے. اب رہی بات جو چوئی صاحب نے آپ سے گفتگو کی ہے مقدمات کے بارے میں. عمران خان دیکھیے
عدت والے کیس پر ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے, اس کے اوپر گفتگو کرتے بھی ہم جو ہے وہ بڑا پریشانی کا شکار رہتے تھے. ہاں میں اختلاف کرتا ہوں چوہدری صاحب سے سائفر کیس کے اوپر. سائفر کیس میری نظر میں بہت جو ہے نا, ایک تو پہلی بات چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ گواہی اس طرح کی نہیں ہے, بڑی سخت گواہیاں ان کے خلاف موجود ہیں کیونکہ ان کے اپنے پرنسپل سیکرٹری کا اقبالی بیان بھی اس میں موجود ہے. مجھے نہیں پتا آنے والا وقت کیا ہوگا اور اس کا فیصلہ کیا آئے گا, یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی, ہم تو اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں, لیکن میری نظر میں وہ ایک مضبوط کیس ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کیس ہے جو بھی معاملات ہیں, ہاں یہ ضرور تھا کہ اب تو یہ بات زبانہ زد عام ہے کہ جی جو انتخابات سے پہلے ایکسٹرا آرز جا کے رات کو لیٹ نائٹ جا کر وہ بڑی جلد بازی کے اندر جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی تھیں, وہ سزائیں ایسی تھیں اور اس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ پھر جو بڑی عدالتوں میں اپ ہولڈ نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب ٹرائل کے اندر لکوناز موجود ہوں اور ٹرائل اپنا پورا کام پراپر طریقے سے نہ کیا ہوا ہو تو پھر پروسیکیوشن آپ کے سامنے, پھر ہم نے نواز شریف صاحب کے کیس میں دیکھا کہ پروسیکیوشن کھڑے ہو گیا تھی, ہم نے تو کوئی ان کے خلاف کیس کرنا ہی نہیں تھا, یہ تو مجبوری تھی یہ وہ. سو یہ جو ایلیمنٹ اور اسپیکٹ ہے یہ بڑا شرمناک ہے کہ دیکھیے دنیا کہاں پہنچ گئی. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے, ہم کہتے تھے ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے ہم یو اے ای کی ہیلپ کرتے ہیں, یو اے ای کہاں پہنچ گیا. ہم کہا کرتے تھے کہ جناب وہ ہم فلاں ملک کی مدد کرتے تھے, وہ کہاں پہنچ گیا. اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم یا وہ جسے کہتے ہیں نا ایک زمانے کے اندر گائے چوری کا کیس یا جوتا چوری کا کیس یا اس طرح کے کیس یا جوڈیشری کو استعمال کرنا مخصوص مقاصد کے لیے, اور پھر اس کی باتیں آپ کہاں سے کہاں تک, آپ معاملات کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. آپ دیکھیے کہ معاملہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کا ایک نئے پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سو میری نظر میں ہمیں ان چیزوں سے باہر آ جانا چاہیے. دیکھیے اگر کوئی کیس نہیں بنتا اس کو بنا کر آپ وقتی فائدہ تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کا جو نقصان ہے, جیسے آپ نے جو سزائیں دی تھیں انتخاب سے پہلے, اس کی سمپتی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملی, پاکستان تحریک انصاف کو اس کا سمپتی ووٹ ملا. کیوں ملا؟ کیونکہ آپ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عام آدمی اب اس حد تک وہ جو ان کا خیال ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں, یہ بھیڑ بکریاں اب نہیں ہیں. آپ اس سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر اور آج کے دور میں لوگ باقاعدہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور اپنی بات کے اوپر جو ہے نا وہ پہرا بھی دیتے ہیں. جس طرح ووٹ پہ پیرا دیتے ہیں اس طرح اپنی بات پر بھی پیرا دیتے ہیں, اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں ان جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ ان سے ان کی کارکردگی بھی پوچھنا چاہتے ہیں, اور ان کے جو رویے, جو ان کا طریقہ کار, جو یہ 70-80 کی دہائی کا جو ماڈس اپرنڈا ہے, وہ اس کو بھی اب چیلنج کر رہے ہیں, اس کو بھی کوشچن کر رہے ہیں. سو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے. ہم نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ یار اس طرح کرنے سے کچھ نہیں. ہم نے نواز شریف صاحب کی دفعہ بھی یہی گفتگو کی تھی کہ یہ کس طرح آپ ماورائے آئین معاملات کو اور قانون سے باہر نکل کے آپ کچھ کر رہے ہیں اور آپ پھر سزائیں دے رہے ہیں. آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کریں گے تو کل پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح سے بری ہو کر باہر آئیں گے, پھر آپ ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو جب آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو, جب آپ ان کو اپنے نیچرل کورس میں نہیں جانے دیتے, تو پھر اس کے اندر پرابلمز آتی ہیں. سو یہ اس سلسلے کو بند ہو جانا چاہیے میرے خیال سے. اچھا اعظم صاحب, ابھی جیسے آپ دونوں نے بات کی ہے آرگینک سسٹم کے حوالے سے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو ہم کیوں نہیں ابھی تک آرگینک کوئی پولیٹیکل سسٹم صحیح طرح سے دیکھ سکے, اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے یہ کب رکے گی؟ اور جناب جن سائفر کیس کے حوالے سے جن گواہیوں کا جو ہم ڈی اے پی ڈالتے ہیں, جعلی ادویات ڈالتے ہیں, پیسٹیسائڈ ڈالتے ہیں, یہ کام نہ کریں. یہ سسٹم کب رکے گا؟ ہم کب ایک پراپرلی آرگینک کسی پولیٹیکل سسٹم کی طرف بڑھیں گے؟ اور دوسرا, وہ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ سائفر کیس میں جو موجود ہیں گواہیاں, تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ گواہیاں پہلے بھی دی گئی تھیں اور پھر بعد میں کہا گیا تھا, پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم کے بھی تھے نواز شریف صاحب کے, فواد حسن فواد صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت ایسا سسٹم تھا کہ میرے سے وہ کروایا گیا تھا. نہیں, اس سے بھی ایک معتبر گواہی تھی اسحاق صاحب کی تھی, بالکل تھی, وہ بھی بعد معاف گواہ بنے تھے. دیکھیں یہ گواہیاں ایسی ہیں جو کسٹڈی میں گواہیاں ہوتی ہیں, ان کی یہی قانونی حیثیت ہوتی ہے. عدالتوں میں جا کے ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا. عدالت میں گواہ اپنا بیان تبدیل کر لیتا ہے کہ میرے اوپر دباؤ تھا یا مجھے. آپ نے ایک اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ منظور نظر ہے یا نہیں ہے. دیکھیں یہ جو آرگینک سسٹم آپ بات کر رہی ہے نا ہمارا سیاست کا, اس کی بنیاد وہی ہے. آپ کو منظور نظر کس کا ہونا چاہیے؟ عوام کا. آپ منظور نظر کس کے ہوتے ہیں؟ کسی اور طاقتور کے. آپ اس کے منظور نظر بن کے آپ اقتدار حاصل کرتے ہیں. اگر آپ وہی تگودو, وہی ایفرٹس عوام کا نظر کرم حاصل کرنے کے لیے آپ لگائے, عوام کی خدمت کے لیے آپ وہ سارا جذبہ وہاں پہ استعمال کریں, تو شاید آپ کو ایسی بحث میں نہ پڑنا پڑے. اور آپ کی حکومتیں جو کہتے ہیں نا چلتی ہوئی حکومت توڑ دی, ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم ہر چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں.
اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، لیکن جو لوگ ان غلطیوں کے اصل ذمہ دار ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس الزام کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اس سائڈ پہ. آج جب اقتدار حاصل کیا ان لوگوں نے، اس قوم کے بچے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے اقتدار حاصل کیا. یہ انتخابات، اتنے متنازع انتخابات کیسے ہوئے ہیں، اس میں کون، کس کے بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری یہی سیاستدان ہے ہمارے. ہم سیاستدانوں کو کئی دفعہ تو مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی زیادہ ہی سیاستدانوں کے اوپر ہم کیچڑ اچھال رہے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر اگر پاکستان کے اندر بار بار جمہوریت کو بریک لگی ہے، وہاں پہ بھی اٹھا کے دیکھیں سیاستدانوں کی اپنی غلطیاں اس میں شامل ہیں. کچھ سیاستدان بھاگ کے کہیں اور گئے، کسی اور جگہ پہ منظور نظر وہاں پہ بنے اور انہوں نے اس سسٹم کو آگے ڈیمیج کیا. آج بھی وہی ہو رہا ہے. جب تک یہ سیاستدان مل کے اپنا ایک قبلہ درستی کریں گے، جب تک یہ طے نہیں کریں گے کہ ہم نے مل کے پاکستان کی جمہوریت کو سٹرینتھن کیسے کرنا ہے، تب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تب تک یہ ہائبرڈ نظام چلے گا، تب تک آرگینک نظام نہیں یہاں پہ آ سکتا. مطلب ہم یہ اب امید نہ رکھیں کہ ہم آرگینک سسٹم کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہ موجودہ جتنی رجیم ہے، مجھے تو ان سے امید نہیں ہے کہ یہ کیونکہ اپنے مفادات کے اندر اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ان کو نہ ملک کی فکر ہے نہ قوم کی فکر ہے. آپ مجھے بتائیں، جب یہ پاکستان کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، اس وقت پاکستان میں کون سا ایسا طوفان یا یہاں پہ ایسی کون سی آفت آ چکی تھی کہ چلتے ہوئے ملک کو ڈی ٹریک کر کے آپ نے اس عوام کو، قوم کو اس وقت بے حال کر دیا ہے. لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. لوگ آج افطاریوں میں آپ جا کے دیکھیں، آج جیل روڈ پہ ایک افطاری تھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی، وہاں پہ 9000 خواتین تھی اس افطاری کے اندر جن کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا تھا. یہ میں آج کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہر افطاری کا یہ حال ہے. لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بیچارہ جھجک رہا ہے. وہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ بیچارہ اپنے گھر میں بھوکے بیٹھے بچوں کو کھانا کھلا سکتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہ اہل اقتدار ہے، یہ حکمران ہے اس کے ذمہ دار. اور اہل اقتدار کون ہے؟ یہ ہمارے سیاستدان جو منظور نظر بننے کے لیے انہیں سب کچھ وہ قبول ہوتا ہے، لیکن اگر وہی عوام کے منظور نظر بن جائے، عوام کی خدمت کریں، تو شاید ان کو اس قسم کے مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے. شاید پھر انہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے، وہ خود آرگینک سسٹم سے آگے بڑھ جائیں. جناب، اس سے پہلے شیخ رشید صاحب بڑی باتیں کیا کرتے تھے نا کہ چھوٹی عید سے پہلے بڑی عید انہیں نظر آ رہی ہے، قربانی سے پہلے قربانی ہونے جا رہی ہے. یہ ان کی سٹیٹمنٹس، ان کے بیانات موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب عید کے بعد اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی دمادم مست کلندر ہونے والا ہے. وہ کیا دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے؟ کوئی پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہا ہے؟ پی ڈی ایم کی طرز کی کوئی نئی پی ڈی ایم 2 جو ہے اس کا وجود سامنے آ رہا ہے؟ کوئی الائنس ہونے جا رہا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ وہ کسی جو ہے نا حکومت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے جا رہے. یہ تو وہ طے کر چکے، یہ بات وہ کلیئر کر چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے سینٹ میں ووٹ، میں نے آپ کو بتایا کہ دیا ہے. اب جب آپ دمادم مست کے اندر کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اس وقت جو پہلی بات ہے JUI فے کا اور مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے، کسی حد تک بلوچستان میں نہیں ہے. کچھ حد تک بلوچستان میں ضرور ہے، لیکن ان کا زیادہ تر جو انٹرسٹ ہے وہ KPK کے اندر ہوتا ہے. اور KPK میں آپ کو پتہ ہے اس وقت کس کی حکومت ہے، اور چونکہ جن کی حکومت ہے وہاں پر بھی مسائل آ رہے ہیں. دیکھیے ابھی آپ کو کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا، یہ آرٹیکل 6 کی باتیں، میں تو ذاتی طور پہ اس کا قائل نہیں ہوں اس طرح کی گفتگو کا، لیکن اس طرح کی باتیں کیونکہ یہ کہا گیا کہ آپ وفاق سے رابطہ توڑ دیں، KPK گورنمنٹ کی طرف کہا گیا. اسد کیسر صاحب نے کہا، کچھ اور لوگوں کے بیانات سامنے آئے، ورکنگ ریلیشن نہ رکھیں، ان کے ساتھ بات نہ کریں، ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اگرچہ کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان سے بات ہوئی، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلانا نہیں چاہتے. ان کے اپنے ذاتی جو ان کی پارٹی کا مفاد ہے یا ان کا سیاسی مفاد ہے وہ اس کو واچ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو کر سکیں گے وہ کریں گے. اور اگر کوئی چیز ایسی جو ان کی فیور میں خاص طور پر KPK میں ہوگی تو وہ اس کی طرف ضرور جائیں گے. اور یہ دمادم مست کلندر مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں یہ کسی انفارمیشن کی بیس پہ نہیں کہہ رہا، آپ کی اسی بات کے بعد یہیں پہ بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں یہ خیال آیا اس بات کو کرنے کے بعد کہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق KPK سے ہو.
یہ جو ہے اس کا وفاق، ہاں جی اس کا وفاق سے شاید وہ تعلق نہیں، کیونکہ ایک بات وہ بالکل کلیئر کر چکے، اور جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ذرا جو ان کی آج تک کی جو جیسے کہتے ہیں نا دوستیاں، وہ اس سائڈ پر زیادہ ہیں، تو ادھر تو کوئی ایلیمنٹ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی طرف یہ کہا جائے کہ جو مخالفین ہیں وہاں ان کے تو بمشکل، یہ اس لیے صرف وہ ان کو جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس آئے تھے تو انہوں نے کہا مہمان جب چل کر آتا ہے تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا ٹریڈیشن ہے، اس کے علاوہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ان کو کوئی جو ہے نا کوئی کسی قسم کی کوئی گرین سگنل کسی بھی چیز کے اوپر نہیں دیا تھا. سو مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ حکومت کے لیے کوئی مسئلہ کریٹ کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے، انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے، ہمیں ان کو حکومت سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ان نتائج سے ہے جو آئے ہیں، اور جو نتائج وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور چونکہ وہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اس لیے وہ ان سے متعلق بات کریں گے جو بھی کریں گے، اور اس کے لیے اپنی جو چلائیں گے. ٹھیک چلیں، ابھی تو کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن اب عید کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کس کو ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہے ہیں اور کہاں پر دم مس کلندر وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور خان صاحب کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا. یہ بھی عید کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. حکمران جماعت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. کنفیوژن کا شکار کس طرح سے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اگر تمام تر سیاسی حالات کو دیکھا جائے تو ان تمام تر سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی ہی پارٹی کا سخت موقف پیش کرنے والے 3 سیاسی اراکین، جس پہ بات کی جائے رانا ثناءاللہ صاحب، خواجہ آصف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جاوید لطیف، اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو آن کرنے کے لیے تیار ہی نظر نہیں آ رہے، بلکہ یہاں پر یہ یہاں تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری تھی ہی نہیں، یہ زبردستی ہمارے گلے ڈال دی گئی ہے. مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کے ٹائم پر حکومت جو سامنے آئی تھی وہ بھی کرنا کسی اور کا تھا، لیکن بھرنا ہمیں پڑا ہے. اگر وہ حکومت نہ بنائی جاتی تو ووٹ ہمیں ملنے تھے. مزید یہاں تک بات نہیں رکتی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب یہ بیان بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا تو ہم رہیں گے یا پھر قیدی نمبر 804 یہاں پر رہے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام تر چیزیں ہمارے حصے میں ڈال دی جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کو نوازا جائے. اس وقت جو حالات بنائے جا رہے ہیں اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہماری مقبولیت کم ہو رہی ہے، جبکہ قیدی نمبر 804 کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے تو یہاں پر مریم نواز صاحبہ کا ذکر کرنا بھی کافی ضروری ہوگا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو کہ کافی فیمس رہی ہیں اپنے اگریسو موڈ کی وجہ سے کہ وہ اپنے والد کی طرح اگریسو پولیٹکس کرنا جانتی ہیں. انہیں کراؤڈ پولر بھی کہا جاتا ہے ان کی اگریسو بیانات کی وجہ سے. لیکن اب مریم نواز صاحبہ جب سے حکومت میں آئی ہیں ان کی طرز سیاست تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، بلکہ وہ اپنا موقف پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور سب نے مل کر کام کرنا ہے. کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کیا بات کہنا چاہ رہی ہیں، اور ایک دم سے اگریسو موڈ ان کا جو چینج ہوا ہے کیا وہ بھی مفاہمت کی پالیسی کی طرف بڑھ چکی ہیں؟ اپنے پینل سے پوچھتے ہیں. اعظم صاحب، حالات تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں، حکمران جماعت جو ہے وہ خود ہی اپنا آن کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی اپنی حکومت کو. مجھے کہہ رہی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار بھی ہیں، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی تھی تب بھی، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اور آج تب بھی، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گلے میں زبردستی ڈالی جا رہی ہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی، یہ بات خیر میں تو تسلیم نہیں کر سکتا کہ زبردستی گلے میں ڈالی گئی ہیں. جی، جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت بنی تھی اس وقت تو بڑے زور و شور سے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی تھی. پھر رانا ثناءاللہ صاحب جو کہ وزیر داخلہ رہے، اور ان کے اوپر پی ٹی آئی یہی الزام لگاتی ہے کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ جو ظلم و ستم ہوا وہ رانا صاحب کی وہ وزارت کے دوران ہوا. اچھا، اس وقت تو رانا صاحب نہیں بولے. جب رانا صاحب الیکشن ہار گئے ہیں اس کے بعد ہمیں رانا صاحب کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا. جی، اب آپ دیکھیں نا، یہ 3 لوگ نہیں ہیں، یہ بیسیکلی زیادہ لوگ ہیں. خرم دستگیر صاحب بھی کبھی کبھار بول دیتے ہیں، جی، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کبھی کبھار تھوڑے سے دبے الفاظ میں وہ بھی بات کرتے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خواجہ آصف صاحب کا تو انتخاب سیالکوٹ کے بچے سے پوچھیں کہ وہاں کے نتائج کیا تھے. ہر بچے کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا نتائج تھے، پھر بھی خواجہ آصف صاحب کو نوازا گیا ہے. اگر وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت 2 بیانیے کھڑے ہیں. ایک بیانیہ وہ جو حکومت میاں شہباز شریف کے ساتھ ہے، اور ایک بیانیہ وہ جو میاں نواز شریف صاحب کا پرانا بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو. بالکل آج وہ والا بیانیہ دوبارہ یاد آ رہا ہے. اور رانا صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کی جو بات کرتے ہیں، دیکھیں اس قوم نے ثابت کیا ہے کہ قوم نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے. آپ نے تو اتنا بھی اخلاقی طور پر یہ نہیں مناسب سمجھا
کہ آپ جو زیادہ سیٹیں لینے والی پارٹی تھی آپ اس کو اخلاقی طور پہ کہتے کہ آئیں جی آپ حکومت بنائیں. وہ بنا سکتے نہ بنا سکتے وہ بات کی بات تھی. آپ تو اسی رات میاں نواز شریف صاحب نے وکٹری سپیچ کر کے تو انہوں نے اعلان کر دیا اور انہوں نے کمیٹی بھی بنا دی کہ آپ دیگر پارٹیوں سے رابطہ کریں اور حکومت سازی کا وہ عمل جاری کریں. اس کے بعد آپ کی خواہشات کے مطابق ان کو پہلے تو ان کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا, ان کے لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا, اس کے بعد ان کی مخصوص سیٹیں ان سے چھینی گئیں. مطلب جو آپ چاہتے تھے وہی کچھ کیا گیا. اب یہ ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے, یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک نیا بیانیہ جو ہے نا, پرانے بیانیوں کو نئے شیپ میں یہ جوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بھی جو ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ میاں صاحب بھی سیٹ اپ سے خوش نہیں ہیں. میاں صاحب بھی کیونکہ ان کی سزائیں تو معاف ہو گئیں اور انہیں تو یہی کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو وزیر اعظم بنانے کی بجائے ان کی فوٹو آٹے کے تھیلے پہ چھاپ دی گئی اور اس کے بعد صحت کارڈ پہ فوٹو چھاپ دی گئی. اب یہ ایک بندے کو مطمئن کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ کافی نہیں ہے. دوسرا آپ مریم صاحبہ کی بات کرتی ہیں. مریم صاحبہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی جب وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی. مریم صاحب جب بجلی کی قیمت بڑھتی تھی اس وقت بڑی تقاریر کرتی تھیں اور قوم کو بتایا کرتی تھی کہ اس کے اندر جو اس وقت حکمران تھے ان کی کیا کیا غفلت اور ان کی کوتاہی تھی. جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو مریم صاحب بڑی جذباتی تقاریر کیا کرتی تھی کہ پیٹرول اتنے روپے مہنگا ہو گیا, اور اقتدار میں آنے سے پہلے مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ 300 یونٹ ہم فری کر دیں گے, اور یہ اس وقت کہا کرتی تھی کہ ہم غریب کے لیے بڑے آسانیاں پیدا کریں. اب تو آپ برسر اقتدار ہیں, اب تو آپ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, اب آپ کا نہ ہمیں وہ رول نظر آ رہا ہے نہ آپ کی وہ باتیں ہمیں عملاً نظر آ رہی ہیں. اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ کسی اور نے کرنا ہے. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے کرنا ہے. اس عوام کے ساتھ جو آپ نے بینگ اپوزیشن اس پولیٹیشین آپ نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا آج اقتدار میں آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے, اور جب سوال پوچھیں گے پھر آپ کو برا لگتا ہے, آپ اس تنقید کو برائے اصلاح لینے کے آپ اس کو ذاتی طور پہ سمجھتی ہیں کہ یہ میری مخالفت کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. لوگ بات کرتے ہیں تو آپ کی باتوں کو دہراتے ہیں جو آپ نے ماضی میں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نشاط صاحب, مریم صاحبہ پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کچھ کنفیوژن اب مجھے بھی ہو رہی ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ایک کنفیوژن تو یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس سسٹم سے کیا واقعی میں خوش نظر نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ وہ سامنے بھی نظر نہیں آتے ہیں, کوئی بیان بھی نہیں دیا جا رہا, حالانکہ وہ ایک سیاسی لیڈر تو ہے نا اپنی پارٹی کے, نہ وہ منظر عام پہ نظر آتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ ساتھ انہی کی پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بیان سامنے آنا کہ یا تو ہم رہیں گے یا قیدی نمبر 804 رہے گا, مطلب یا تو ایک حکومت کرے گا یا پھر ایک سلاخوں کے پیچھے ہوگا. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایک دو باتیں پہلے میں فیکچولی کریکٹ کر دوں کہ جو یہ بات کی گئی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں ہیں وہ جو آزاد کینڈیڈیٹس آئے تھے, یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ نواز شریف نے انہیں یہ کہا کہ آپ چونکہ زیادہ سیٹیں اس وقت آزاد لوگوں کے پاس ہیں, آپ ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں. اور یہ بات پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے تسلیم کی ہے کہ انہیں یہ بات کہی گئی, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی انہوں نے یہ بات کہی, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ یہ جو قیدی نمبر 804 کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے جیل سے بیٹھ کر یہ پیغام بھجوایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا. سو اس لیے اب جو وہ آزاد اراکین تھے وہ حکومت نہیں بنا سکتے اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ نہ دیں یا نون لیگ کا ساتھ نہ دیں, کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. اب چوائس کیا بچتی تھی؟ چوائس یہ بچتی تھی کہ یا نون لیگ کسی طرح سے ان آزاد اراکین میں سے بہت سارے لوگ توڑتی, ہارس ٹریڈنگ کرتی, ہارس ٹریڈنگ کر کے تو کوئی حکومت کھڑی کر لیتی. دوسری صورت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت بناتی ہیں. انتخابات سے پہلے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر حکومت بنائے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کو لیڈ کرے گی, وہ ان کا اپوزیشن کے طور پہ سامنا کرے گی. لیکن سچویشن اس طرح کی آپ کے سامنے آئی, نتائج اس طرح کے آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو مل کر حکومت بنانی پڑی. اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں تھا. اگر آپ یہ نہ کرتے تو آپ کسی آئینی بحران کا شکار ہوتے اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ تو فیکچولی میں آپ کو جو بات کریکٹ کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دی. باقی رہی بچے کو بات اگر غلط بتا دی جائے, پورے ملک کے لوگوں کو اگر آپ پروپیگنڈا کے ذریعے غلط باتیں بتاتے رہیں اور بچے کو یہ بتائیں کہ جی یہ غلط بات جو ہے وہ اس کے کان میں ڈال دیں, تو اس سے بات درست نہیں ہو جائے گی. نہ ہی وہ حقائق
وہ نہ وہ حقائق جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ حقائق وہی رہیں گے جو ہیں. آپ غلط جتنی مرضی بات بچے کو بتائیں یا اس کے بچے کو بھی بتا دیں یا اس کی آنے والی نسل کو بھی بتا دیں. بات صرف اتنی ہے. حقائق اور فیکٹس تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے گرفتاریاں کی گئی، حقائق اور فیکٹس تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جایا کرتے تھے. میں ان سارے حقائق پر روشنی بھی ڈال چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بار بار اس معاملے پہ چیلنج بھی کر چکا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی شخص اس طرح کے ثبوت میرے سامنے نہیں رکھ سکا جس کے دعوے دار پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رہے ہیں. جو فیکٹ سامنے آئے ہیں وہ سب کو پتا ہے، لیکن جو پروپیگنڈا بچے کے لیے کیا گیا وہ جتنا مرضی آپ کرتے رہے وہ فرق نہیں پڑے گا. ہم نے 2018 بھی دیکھا ہے، 2023 بھی دیکھا، اس سے پہلے کے انتخابات بھی دیکھے ہیں. ہم سے کوئی انتخاب چھپا ہوا نہیں ہے. ہمیں اس کے سارے ان اینڈ آؤٹس کا پتا ہے کہ انتخاب کیسے لڑے گئے، کس طرح لڑائے گئے، کون سی بات پھیلائی گئی، کیسے جعلی فارم 45 بنے، کس طرح ان کو پروپیگیٹ کیا گیا، کیسے میڈیا کے ذریعے ان کو پروپیگیشن کی. یہ ساری باتیں ہمیں پتا ہیں، یہ فیکٹس موجود ہیں اپنی جگہ پہ. اب معاملہ صرف یہ ہے، دیکھیے اب معاملہ کیا، اب بحث ہے اس بات کی کہ نون لیگ کے اندر سے یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں. دیکھیے نون لیگ جو ہے نا، مجھے اچھے طریقے سے یہ معلوم ہے کہ نون لیگ کی جو ایک بہت ہائر لیول میٹنگ تھی اس کے اندر یہ مشورہ میاں نواز شریف صاحب کو دیا گیا تھا، اور یہ مشورہ اس وقت دیا گیا تھا جب نتائج سامنے آ رہے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے پیپلز پارٹی کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد اراکین کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں. ہمیں عوام نے اس طرح کا مینڈیٹ نہیں دیا کیونکہ شاید کہیں ان کے دماغ میں، میاں نواز شریف صاحب کے یا نون لیگ کے دماغ میں یہ خیال تھا کہ وہ سمپل میجورٹی لے جا سکتے ہیں، جو کہ انہیں نہیں ملی. اب معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ چونکہ یہ مشورہ دیا جا رہا تھا، بعض لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت انہیں کرنا پڑ رہی ہے اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ اس حکومت کو کرنے کے حق میں نہیں تھے. پلس جو لوگ الٹیمیٹلی دیکھیے جو بندہ الیکشن ہار جاتا ہے جس کے گریوینسز ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس طرح جاوید لطیف صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الیکشن ہرایا گیا ہے، میں الیکشن ہار نہیں رہا تھا. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب وہ چونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی کنوکشن یہ ہے کہ جی انہیں چونکہ الیکشن کسی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا. اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پہلے کنوے کر دیا گیا تھا کہ آپ الیکشن نہیں جیت پائیں گے. سو اس بنیاد کے اوپر وہاں پہ جو نون لیگ کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں اٹھتی ہیں جو یہ بات کہتی ہیں کہ یہ حکومت ہمیں نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کے ملک کی جو انٹیلیجنشیا ہے اس میں سے بہت سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے تھے جہاں پر یہ بات ہوئی تھی، اور اس وقت بھی یہی طے کیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ یہ حکومت نہ لیں، کیونکہ اس حکومت کو بنانے سے ان کو باہر طور نقصان ہی ہوگا. لیکن جن مجبوریوں کے تحت بھی انہوں نے حکومت بنائی، زبردستی کی تھی، یہ بھی بتا دیں. نہیں میں بات سن لیں پوری. اب معاملہ یہ ہے کہ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حکومت بنا لیتے ہیں، آپ نے مجبوری کے تحت حکومت بنائی ہے، آپ کے سر پہ کسی نے حکومت آپ کو ڈنڈا مار کے آپ کو کہا حکومت بنائیں، ون وے اور دی ادر آپ نے حکومت بنا لی ہے. اب جب آپ نے حکومت بنا لی ہے تو آپ اس کی تمام تر ذمہ داری آپ کے سر پر ہی ہوگی. آپ ڈیلیور کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اس لیے آپ یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ کس نے مجبور کیا تھا. یہ لیوریج آپ نہیں لے سکتے. چوئی صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ لیوریج آپ نہیں لے سکتے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے کہنے پہ، ڈنڈے سے یا بندوق کے زور پہ یا کسی زبردستی سے آپ نے حکومت بہرحال آپ اپنے بنا لی ہے. چونکہ آپ نے بنا لیا، آپ کی پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی جیسے کوشش کرتی ہے کہ آئینی عہدے لے کر ہم مبرہ ہو جائیں گے، نہیں کسی صورت. اب آپ عام آدمی کو یہ سمجھ ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں، جتنا بوجھ نون لیگ پر جائے گا اتنا پیپلز پارٹی پر بھی جائے گا. میں اعظم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کچھ پروپیگنڈے کا ذکر کیا گیا ہے، تو جناب یہ پروپیگنڈے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا تھا؟ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے خلاف بھی کمپین کی گئی تھی، اس پروپیگنڈا پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا. یہ فارم 45 کے بارے میں پھر نشاط صاحب نے کہا کہ جی دوبارہ سے جعلی بنائے گئے ہیں، تو کیا اس وقت جعلی بنائے گئے ہیں، تو کیا وہاں پر اس وقت جو ہے وہ فارم 47 بھی بنائے جا رہے تھے یا نہیں بنائے جا رہے تھے؟ اور جو کنفیوژن کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈے کا شکار اس وقت عوام کو کیا گیا اور اس وقت کیا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا اسٹرانگ پروپیگنڈا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کی زد میں آ گیا؟ اور اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی آ چکے ہیں اور خود نون لیگ اراکین بھی ہیں. ایک تو نشاط صاحب اگر ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کس نے مجبور کیا، یہ بھی بتا دیتے کہ کس نے مجبور کیا تھا ان کو حکومت لینے پہ، تو چلے ہمارے قارئین کو ذرا پتہ چل جاتا ہے. دوسری بات بڑے سمجھدار ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے فیکٹس نشاط صاحب ٹھیک کرواتے ہیں، تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ پرانے الیکشن جتنے بھی ہو چکے ہیں اس سے پہلے، ان کے اندر سب پتہ ہے کہ فارم 45 اور یہ دھاندلی اور یہ سارے طریقہ کار کیا ہیں. یہی تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان پارٹیوں کو سب پتہ ہے
इनको सब पता है, इनको सारे तरीके आते हैं, मैंने तो वही तरीके इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बता दिया कि इनको सब पता है, तो सबको सब पता है, वही तरीके सारे इस्तेमाल। जो प्रोपेगेंडा करते हैं उनको भी पता है, जो नहीं करते हैं उनको भी पता है। ये तो नई पार्टी है बकौल आपके, ये तो नौमलूद पार्टी है, आप कहा करते थे, वो तो 9 मई के बाद अभी नौमलूद पार्टी है ना। अच्छा, लेकिन प्रोपेगेंडा में ये मास्टर है। दूसरी बात है, आपने हमारे फैक्ट्स जो चेक करवाए हैं उस पर मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि राणा सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जवेद लतीफ़ साहब, महमूद अचकज़ई साहब, पीर पगाड़ा साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके भी ज़रा फैक्ट्स ठीक करवा दें। शायद सोशल मीडिया ने उनको भी मिसगाइड कर दिया है, शायद वो भी जो बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के ज़ेरे असर बात कर रहे हैं, तो उनके साथ धांधली हो गई है। ये भी ज़रा फैक्ट्स आप प्लीज़ ज़रा उनके ठीक करवा दें। उनके फैक्ट्स बिल्कुल ठीक है, उनको पता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो ऐसे नहीं बोल रहे। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि आप हमें कह रहे हैं ना कि हम सोशल मीडिया से मिसगाइड होते हैं या सोशल मीडिया मिसगाइड कर रहा है, तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके भी जरा फैक्ट्स ठीक करवा दें, उनको भी पता चल जाए कि इसमें किसी का कसूर नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है, सोशल मीडिया ने आपको इलेक्शन हरवा दिया करके दिखा दिया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी नौशाद साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े, मुझे ये बताइएगा कि मरियम साहिबा जो हैं एकदम से वो किस तरह से मुफाहमत की तरफ आ चुकी हुई हैं, जबकि वो काफ़ी अग्रेसिव मूड की सियासत किया करती थी अपने वालिद की तरह। आज तो उनकी अग्रेसिव बयानात भी चेंज हो चुके हुए हैं, अब वो उस तरह की बात भी करती हुई नज़र नहीं आती। देखिए, अपोजिशन में जब आप होते हैं तो आपका रवैया और होता है, जब आप हुकूमत की जिम्मेदारी संभालते हैं तो आपका रवैया और होता है और होना चाहिए। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने एक जमात देखी थी, जिसको मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त सियासी जमात नहीं तस्लीम करता था, कि वो जो है ना वो हुकूमत में बैठ के भी अपोजिशन की तरह ही गुफ्तगू करते थे, वो हुकूमत में बैठ के भी अपोजिशन ही चलाते थे। ये जब आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है, देखिए इलेक्शन के अंदर गुफ्तगू करना या इलेक्शन से पहले गुफ्तगू करना वो और बात है, लेकिन जब आप पे जिम्मेदारी आती है तो आप वो जिम्मेदारी के साथ आप चीज़ों को उस तरह से बयानात नहीं देते, आप फैक्चुअल सिचुएशन को सामने रखते हुए गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि मरियम नवाज साहिबा अगर इस वक्त पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और वो ये कहती थी, फ़र्ज़ कीजिए ये इस बात को वैसे मेरा ख्याल हमजा शहबाज साहब ने ये अनाउंस किया था, बाद में इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट का मामला है, लेकिन ये चूँकि IMF से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आपने ये वादा किया है, अगर मरियम नवाज शरीफ ने ये वादा किया है आवाम के साथ पंजाब की कि वो 300 यूनिट फ्री देंगी, 100 यूनिट देंगी, 200 यूनिट देंगी, जो भी उन्होंने वादा किया है वो वादे उन्हें पूरे करने हैं। वो वादे पूरे नहीं करेंगे तो लोग उनका उसके ऊपर फॉल बैक भी आएगा, लोग उसको गलत तरीके से लेंगे, क्योंकि आप जब इंतखाबी वादे करते हैं तो आपको ये सोच समझ कर वादे करने चाहिए। और हम तो कहते हैं कि हमें तो नून लीग ये बात बताती है कि जी मंशूर में इतना वक्त इसलिए लगा था, इतनी मीटिंग्स इसलिए हुई थी कि ये जो हम हफ्तों बैठ के हमने ये जो मामला तय किए थे, इसलिए किए थे कि हम वो मंशूर अवाम के सामने पेश करेंगे जो IMF के इन हालात के होते हुए हम पूरा करके दिखा सके 5 साल के अंदर। ये ठीक है कि अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग और इट्स टू अर्ली टू एनालाइज एनीथिंग, बट स्टिल आपने अगर आज ये वादा किया, जिस तरह हम ये बात करते हैं कि बाहर जो महंगाई की बात जब की जाती है तो हम ये कहते हैं कि जो ये AC वाले बाबू हैं, ये मार्केट कमेटियां हैं, ये मजिस्ट्रेट जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेंगे, ये उस वक्त तक प्रॉपर तरीके से काम नहीं शुरू करेंगे जब तक चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करेगा। आप सिर्फ इजलास कर लेंगे या आप इजलास में 4 बंदों को झाड़ के या बुला के या पूछ लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, एक बात बता दूं छोटी सी। मुझे एक ब्यूरोक्रेट मिले 2-3 दिन पहले अफ्तार डिनर के ऊपर, और मैं हैरान कुन तौर पर उनका कहना यह था कि ब्यूरोक्रेसी का ये ख्याल है, ये वो नुमाइंदगी करके कह रहे थे कि मैंने जितनी अब तक मीटिंग अटेंड की है वो मरियम नवाज साहबा को बहुत अच्छे मार्क्स भी दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि वो अब तक की बेहतरीन चीफ मिनिस्टर है, जिससे मैं जाती तौर पर मुझे नहीं समझ में आई कि वो ये कैसे कह रहे थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि उनका एक तो सबसे ज्यादा जो काम है कि उनकी जो इनपुट है, यानी उनके पास जो उनका जो ग्राउंड वर्क करके वो आती हैं, जो प्रिपेयर करके आती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होता है, और उनका जो एनालिसिस है जो जिस तरह से भी वो करती हैं, वो उसके ऊपर किसी सूरत में लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को बेवकूफ बनाने की वो गुंजाइश नहीं छोड़ती। सो अब तक की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ये लगता है कि वो ये एक बंदे ने, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझे सिर्फ बताया कि वो बेहतर काम कर रही है, मुझे नहीं पता इस बात का, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बात पता चली तो मैंने आपको बता दी। बताएगा कि चाहे, ठीक है, लेट्स से अब ये वक्त ही बताता है कि चाहे आप कंफ्यूज हो या चाहे आप मुफाहमत की बात करें, अवाम दोस्त पॉलिसी जो है वो हुकूमत कैसे मुतारफ करवाएगी, ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको वो कैसे देखेंगे ये वक्त ही बताएगा। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक।
جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں ججز کے خطوط کے حوالے سے. ججز نے کچھ خط لکھے تھے اور وہ خط کیا تھے, ان کا یہ موقف تھا کہ انہوں نے کس طرح سے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ بتایا تھا ان کے کچھ تحفظات تھے, ان کو دور کیا جائے. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے کابینہ کی میٹنگ بھی ہوئی تھی, چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم کے ساتھ, اور اس کے نتیجے کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک رکنی بینچ بنایا جائے گا جس کی سربراہی کوئی ریٹائرڈ جج کریں گے, اور وہ نام تھا تصدق حسین جیلانی صاحب کا. لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بات سے معذرت اختیار کر لی کہ جی میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں, اسے کوئی آن ڈیوٹی جج ہی جو ہے اس کام کو سر انجام تھے. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اس فیصلے کے بعد کیا کیا جائے گا. فوری طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ خطوط آتے ہیں اور تمام ججز کو وہ خطوط موصول بھی ہوتے ہیں. کہیں ریشم نظر آتی ہیں, کہیں ریشمہ نظر آتی ہیں, کہیں موہت فاصل نظر آتی ہیں, اور کہیں پہ گلشاد خاتون نظر آتی ہیں. لیکن یہ خط جو ہیں وہ کافی عام نوعیت کے خط نہیں تھے. ان خطوط کے ساتھ ایک باقاعدہ کیمیکل بھی شامل تھا جسے اینتھراکس کہا جاتا ہے, اور اس اینتھراکس کا اگر استعمال دیکھا جائے تو اس سے پہلے اس کا استعمال جو ہے وہ امریکہ میں کیا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں بھی سامنے آئی تھیں. ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ یہ تمام تر سلسلہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ کے, اور انہوں نے اس حوالے سے باقاعدہ وزیر اعظم سے بات بھی کی ہے. وزیر اعظم کے نوٹس لینے اور تحقیقات کے باوجود جو ہے اب تک خطوط کا سلسلہ نہیں رک سکا ہے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے اپنے پینل سے پوچھتے ہیں. اور اس وقت عدلیہ جو ہے کیا وہ کسی بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے, کسی بڑے خطرے کا سامنا کر رہی ہے, یا بیہائنڈ دا سین کیا بات ہو سکتی ہے؟ اعظم صاحب, اس سے پہلے تحفظات تھے, وہ تحفظات دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے. پھر اس کمیٹی کی تشکیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کے حوالے سے آپ نے پروگرام میں بات بھی کی تھی کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہیں ان تمام تر معاملات کو دیکھیں گے. انہوں نے معذرت اختیار کر لی, ابھی فیصلہ کرنا باقی تھا, لیکن یہاں پر کہیں ریشم آ جاتی ہیں, کہیں پہ ریشمہ آ جاتی ہیں, اور اس طرح کی دیگر خواتین سامنے آتی ہیں جن کے نام سے جو ہیں وہ خط پوسٹ کیے گئے ہیں. آپ انہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, میں آپ کے اس کویسچن کے جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں. جی پلیز. ابھی نشاط صاحب نے نا ایک بیوروکریٹ کا ذکر کیا کہ مریم صاحبہ کی وہ تعریف کر رہے تھے. کاش مریم صاحبہ کی تعریف عوام کر رہی ہوتی, کوئی بیوروکریٹ نہ کر رہا ہوتا. جو براہ راست ان کے ساتھ اٹیچ ہے, جو بینیفیشری ہے, اس کی تعریف کرنا نہ کرنا اس کو کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی رکھتا ہے عوام جب تعریف کرے گی ان کے کاموں کی, تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اچھی وزیر اعلیٰ ہے یا کتنی اچھی منتظم ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں, پہلے دن سے جب یہ اس سلسلہ شروع ہوا تھا, جب ججز نے خط لکھا تھا, اس وقت بھی میرا موقف یہی تھا کہ اس معاملے کو جوڈیشل پلیٹ فارم پر اس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. اور اس کے اندر وہ ججز 6 ججز سب سے پہلے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا تھا اور ان کے علم میں یہ چیز لائے تھے. لیکن وہاں سے کوئی انہیں مثبت جواب نہ ملنے کی صورت میں وہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا, اور حکومت نے اس کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا, ایک ریٹائرڈ جج ان کی سربراہی میں. اس کمیشن کے اوپر میں ذاتی طور پہ بھی یہ موقف رکھتا تھا کہ وہ ایک ریٹائرڈ جج شاید وہ اس طرح اس کی تحقیقات نہ کر پائیں جس طرح ایک حاضر ڈیوٹی جج یا ایک جوڈیشل فورم کے اوپر اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور الٹیمیٹلی اس کے اوپر اعتراضات آئے, بار کی طرف سے اعتراضات آئے, وکلا کی طرف سے آئے, ایون کہ بہت سارے ججز کے بھی اندر اختلافات اس پہ آئے کہ اس کو جوڈیشل فورم پر ہی حل ہونا چاہیے. اور قاضی صاحب کو الٹیمیٹلی اس پہ 100 موٹو لینا پڑا اور اس کو جوڈیشل فورم پر اس کی سماعت شروع کی گئی. اب وہ آگے اس معاملے کو کس طریقے سے, کیا اس کو ہائی کورٹ کے فورم پہ لے جایا جائے گا یا سپریم کورٹ ہی اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گی, یا اس کے اندر ایگزیکٹو کو جہاں پہ ضرورت ہوگی اس کو استعمال کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن کمیشن ابھی تک برقرار ہے جو حکومت نے بنایا تھا, کیونکہ وہ کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا. اس کمیشن کے سربراہ نے استعفیٰ دیا ہے, کمیشن ابھی تک ڈیزالو نہیں کیا گیا. اب اس حوالے سے یا حکومت اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتی ہے یا سپریم کورٹ سے ہمیں بہتر پتہ چل سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو ججز کو خط موصول ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست کا فیلئر ہے کہ آپ اپنے ججز کو اس طرح ان کو تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ وہ جس مقام پر وہ بیٹھے ہیں, جس ذمہ داری کو وہ ادا کر رہے ہیں, اس کے اندر اس قسم کی رکاوٹیں ڈالنا یا ان کو تھریٹ کرنا, اور جس قسم کے کیمیکل کا آپ نے ابھی ذکر کیا اینتھراکس, آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ججز کے جو خط آئے ہیں ان کے اندر جو ریشمہ یا جن ناموں سے بھی آ رہے ہیں ان کے اندر ایک پاؤڈر ہے, اور اس پاؤڈر کی جو ابتدائی ہمارے پاس کوئی ابھی تک لیبارٹری کی رپورٹ تو نہیں سامنے آئی, لیکن جو ابتدائی انفارمیشن آ رہی ہے کہ اس میں سائنائڈ کے کچھ شواہد اس میں پائے گئے ہیں.
اگر سائنائڈ بھی پایا گیا تو وہ دنیا کا ایک انتہائی خطرناک زہر قرار دیا جاتا ہے اس کو. اسی طرح اینتھراکس ہے وہ بھی اس کو سائنائڈ سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا جاتا ہے. اگر کسی جج کی جان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں, ہماری پولیس ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سراغ لگائے, پتہ لگائے کہ یہ خط لکھنے والے کون ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, اور ججوں کو اس طرح ہراساں کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں اس کے پیچھے. کیا وہ پاکستان کے, دیکھیں پاکستان میں پہلے ہی ادارے بہت کمزور ہو چکے ہیں, ہمارے اداروں کے اوپر عوام کا اعتماد پہلے ختم ہو چکا ہے. اگر اس صورتحال کے اندر بھی ہمارے ججز اپنی سیٹوں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں تو اس وقت تو ان کو اپنی جان کے خطرات ان کے سر پہ منڈلا رہے ہیں. تو لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ باقی تمام کاموں سے زیادہ اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے اور ان خط لکھنے والوں کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کے مقاصد بھی قوم کے سامنے لائے جائیں. نوشاد صاحب, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک عام آدمی جو ہے جب وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو وہ سیکیورٹی اداروں کی طرف جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ عدلیہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے. اب یہاں پر جو سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ پہلے معزز جج صاحبان کا اپنے تحفظات کا اظہار کرنا, اس کے بعد کمیشن کا تشکیل میں آنا, پھر اس کے بعد اس طرح سے خطوط کا سلسلہ شروع ہو جانا. وزیر اعظم کے نوٹس لینے کے باوجود بھی خطوط کا سلسلہ نہیں رکتا ہے, باقاعدہ کیمیکل جو ہے ان خطوط کے ساتھ جا رہا ہے اور کچھ گمنام ناموں کے ساتھ وہ جا رہا ہے جس میں XYZ جو نام سامنے آ رہے ہیں. اس وقت ہماری جو عدلیہ ہے وہ جس طرح سے جو اب پکچر سامنے آ رہی ہے, تو ایک عام آدمی کس طرح سے اپنے آپ کو سیف فیل کرے گا اور اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, خط تو پوسٹ کوئی بھی کر سکتا ہے, خط کی حد تک تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کا فیلئر وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب یہ خط مسلسل ملتے چلے جا رہے ہیں. مطلب یہ لوگ جو ہیں پہلے ایک دن 4 لوگوں کو خط ملے, اب تک تقریباً کوئی سپریم کورٹ کے 10, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8, لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز کو موصول ہو چکا ہے. یہ 24 ججز بنتے ہیں جج صاحبان جو ہیں. تو یہ جج صاحبان, بلکہ مجھے تو کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی میل کو چیک کیا گیا تو 3-4 ایسے خطوط مشکوک برآمد ہوئے ہیں. وہ اس کی فردر آگے کوئی خبر نہیں آ سکی, اس کو دبا دیا گیا, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا. میں اس کو ٹرائی کر رہا تھا چیک کرنے کی, لیکن مجھے کوئی انفارمیشن فردر نہیں ملی. مقصد کہنے کا یہ تھا, اصل معاملہ یہ ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک معاملہ شروع ہوا, وہ ریشم تھی, ریشما تھی. ویسے تو آپ سے پوچھنا چاہیے تھا ساری خواتین یہ کام کس کام پہ لگ گئی ہیں. کل نورین رو رہی تھی, آج ریشم ہمارے گلے آ گئی ہے. جو خاتون خط لکھ رہی ہے وہ ساتھ اپنے شوہر کا نام بھی مینشن کر رہی ہے. ہاں دیکھیے, اچھا یہ اس میں اب تک کی جو انفارمیشن آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ راولپنڈی کے ایک پوسٹ آفس جی پی او سے یہ کی گئی ہے. باکس جو جس پوسٹ باکس کا انہوں نے پتہ بھی چلا لیا ہے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پوسٹ باکس کا پتہ چلا لیا, یہ نہیں پتہ چل رہا وہ کس کا ہے. بات یہ ہے کیمروں کا بھی مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ کیمرے کام نہیں کر رہے. اب اس کے بعد اب پوسٹ آفس نے لیٹر لکھنے شروع کر دیے ہیں, وہ ان کو لوگوں کو سینسٹائز کر رہے ہیں, اپنے تمام لوگوں کو. بات یہ ہے کہ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں. دیکھیں کرائم جو ہے نا وہ دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوا, لیکن کرائم کو جو ڈیٹین کرنے کا, اس کو کنٹین کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور اس کو فوری طور پر پکڑتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کسی اور دنیا کے ملک میں ہوتا تو اب تک شاید جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا. آپ نے یہ روس کے اندر دیکھا, جب حملہ کیا گیا 24 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے اس کے جو ذمہ داران تھے وہ پکڑ لیے. پتہ نہیں کون کون سے جنگلوں کے تک وہ پہنچ گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے لا کر ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. سو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو ترہ امتیاز یا ان کا مارکا یہ ہوتا کہ اب تک وہ بندہ جو ہے وہ جیل کی سلاخ کے پیچھے ہوتا جو بھی یہ کام کر رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سارا کچھ اب اس طرح کے ٹائم پر جب یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں, 6 ججز نے خط لکھا, سپریم کورٹ میں اس کی سماعت چل رہی ہے, یہ اس طرح کے سینسٹیو معاملات کے اندر کوئی تیسری قوت بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اب ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے یا یہ ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں, جس نے یہ کام کیا ہے, جو یہ ایک بندہ نہیں کر سکتا, اس میں آرسینک مل رہا ہے, اس میں 10% آرسینک کی پاؤڈر میں ملاوٹ ہے, کہیں پر وہ جو سینکھیا کی بات کی جا رہی ہے کہ سینکھیا کی ملاوٹ. سو یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. اگر ایک بندے کا کام نہیں, اس نیٹ ورک کو پکڑا جانا چاہیے, اس کو اب تک انرتھ کیا جا چکا ہونا چاہیے تھا. یہی ریاست کی سکسیس تھی, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ فیلئر اس کا آ جاتا ہے. باقی رہی بات جو جوڈیشل کمیشن کی, دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, ہم نے جو سماعت ہوئی ہے جس کا ریفرنس دے رہے تھے, یہ حکومت نے کمیشن نہیں بنایا تھا. سپریم کورٹ نے فل کورٹ بٹھانے کے بعد پرائم منسٹر کو بلایا,
انہیں یہ کہا گیا. یہ بات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, چیف جسٹس نے اپنی سماعت کے دوران اس کا سیکوینس بھی بتا دیا اور یہ بات بھی بتا دی. انہوں نے وکلاء کو بھی بتایا کہ جی آپ کو آج بڑے خاتمے لکھنے یاد آ رہے ہیں, آپ اپنی بار کونسلز کو لکھیں, آپ کا ڈیکرم وہاں ہے خط لکھنے کا. اسی طرح ججز جو تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیول پہ ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں, ان کو یہ کام کرنا. سو بیسکلی جو تفتیش اور تحقیق والا معاملہ ہے وہ وہاں پر جانا چاہیے. سپریم کورٹ اس طرح سے معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتی. ابھی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. سو آئندہ سماعت پر یہ بات سامنے جائے گی, پروپوزلز آئیں گے کہ یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کیا ممکن ہے. کمیشن بنے گا تو کمیشن ایکٹ کے تحت ہی بنے گا. وہ بنا بھی ہوا اس وقت, چوہدری صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ موجود ہے اپنی جگہ پہ جب تک ڈیزالو نہیں ہوتا. اب اس یہ آگے کیسے بڑھے گا یہ عدالت خود فیصلہ کر لے گی. لیکن یہ بات درست ہے چوہدری صاحب کی کہ عدلیہ کے ذریعے ہی اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. عدلیہ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, چاہے وہ ہائی کورٹ کی سطح پہ ہو چاہے کسی بھی سطح پہ ہو. وہ اس کو مسئلے کو میٹر کو ڈیل کریں, کیونکہ یہ ججز کا معاملہ ہے, ججز کی ریپو کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے اعظم صاحب, یہ تحریک ناموس پاکستان کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ نام بھی ایک دفعہ ابھر کر سامنے آ چکا ہوا ہے. یہ مطلب کوئی پراپر کوئی تنظیم کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور تحریک ناموس پاکستان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ اس قسم کی کئی تنظیموں کے ہم نے نام سنے. پاکستان میں دہشت گردی کے کئی واقعات ایسے ہوئے جس کے اندر کسی بھی تنظیم کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں, وہ اس کا نام وجود ہی نہیں ہوتا اس کا, اور اس کا نام سامنے آ جاتا ہے. یہ تو کوئی بھی اس طرح کوئی بھی نام استعمال کر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, اس وقت ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جو انڈیا کی دہشت گردی کے حوالے سے, ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت چیزیں منظر عام پر آئی ہیں. ایک برطانوی اخبار نے ایک بڑی اس پہ تفصیلی ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ کس طرح انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی رہا ہے اس نے پورے دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات کیے اور کس طرح لوگوں کو مروایا. سب سے پہلے یہ معاملہ اس وقت اٹھا جب کینیڈا کے اندر, کینیڈا کے پریزیڈنٹ انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا, وہاں پہ ایک سکھ کا جب مرڈر کیا گیا. اب یہ امریکہ کے اندر بھی یہ معاملہ اٹھا ہے, اور اس کے بعد پاکستان جو وکٹم ہے دہشت گردی کا, جو پہلے دن سے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر در اندازی کی جا رہی ہے اور انڈیا اس میں ملوث ہے, جبکہ انڈیا جو ہے وہ الٹا اس پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا. انڈیا کا جو وزیر خارجہ ہے, آپ دیکھیں نا, ہر جگہ پہ جا کے وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے, دہشت گردی کا الزام لگاتا ہے. لیکن اب تو پوری دنیا یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ دہشت گردی کی اصل فیکٹریاں انڈیا کے اندر چل رہی ہیں اور ریاستی اس کے متحد چل رہی ہیں, ریاست کے اپنے انتظام کے. ہم فردر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اگر ہم آج کے ایشو کو سم اپ کرتے ہیں, آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں کہ ایک طرف پہ ہماری معزز عدلیہ ہے اور ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کو کس طرح سے نپٹا جائے گا, اسے کنکلوڈ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو عدلیہ کے معاملات ہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس معاملے کو عدلیہ کے فورم پر ہی ایڈریس کیا جانا تھا, اور اب وہ رائٹ فورم پر ہے. اس کو قاضی صاحب اس کو سمیٹیں, اس کو جسٹس عامر فاروق صاحب نے سمیٹیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کو کوئی بھی کسی بھی فورم پر, لیکن وہ جوڈیشل سپرویژن میں یہ معاملہ ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں نا, نشاط صاحب نے بتایا کہ یہ جو کمیشن بنا تھا یہ اس میں حکومت نہیں تھی, حکومت نے بنایا. دیکھیں, اگر قاضی صاحب نے اس وقت یہ ایڈوائز کیا تھا جیسا صدق جیلانی صاحب والا کمیشن, تو قاضی صاحب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو قانون دان ہے, جو ہمارے ججز ہیں, وہ بہرحال ہم تو چھوٹے موٹے طالب علم ہیں, وہ قانون پہ پوری ایک اتھارٹی ہیں اور ان لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ قوانین کیا ہے. تو لہٰذا اس فورم, یہ معاملہ بیسیکلی بنیادی طور پر جوڈیشری کا معاملہ ہے, جوڈیشری کی عزت اور ناموس کا معاملہ ہے. اور اگر یہ جوڈیشل پلیٹ فارم پر حل ہوگا اور اس سے جوڈیشری کی عزت محفوظ رہے گی, اگر یہ ایگزیکٹو میں جائے گا تو جوڈیشری کے اوپر اور کئی سوالات اٹھیں گے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے سارے اگر ٹاپک کو دیکھا جائے ججز کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں ایگری کرتا ہوں چوہدری صاحب سے کہ یہ بات جوڈیشری کو کرنی چاہیے, لیکن جوڈیشری نے ہی یہ بتایا کہ یہ اگر کمیشن بنانا ہے تو یہ ایگزیکٹو بنائے گی, اور ایگزیکٹو ہی اس کی تحقیقات کر سکتی ہے. یہ قوانین ہی ہیں اور قوانین کے تحت ہی سپریم کورٹ کام کرتی ہے. وہ سپریم کورٹ خود سے کوئی اپنا قانون بنا کے یا اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرتی, وہ قانون اور آئین کے تحت رہتے ہوئے وہ اپنا جو بھی کام کر سکتی ہے, جو بھی پاسبلٹیز ہوں گی. میں نے بتایا کہ آئندہ سماعت پہ یہ تھوڑی بہت ذرا ان پٹ بھی آ جائے گی, اس سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور ویسے تو مجھے یہ لگ رہا ہے, میرا یہ خیال ہے, میں کوئی پریڈکشن یا کوئی بات ایسی نہیں کر رہا, لیکن تھوڑا سا ریفرنس اس بات کا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس چونکہ اختیارات تھے, ان کو کرنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کہ واپس ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر
ریفر کیا جائے. لیکن یہ بات درست ہے چوئی صاحب کی کہ جوڈیشری کو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, لیکن اگر ایگزیکٹو کی کہیں ضرورت پڑے گی تو ایگزیکٹو حاضر ہوتی ہے, وہ کام کرے گی. سے ریاست کیا اقدام کرتی ہے اور بالخصوص معزز عدالت چیف جسٹس جو ہیں وہ کیا اقدام کرتے ہیں, کیونکہ ججز کے تحفظات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانا بھی ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو کل تک کے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.